अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्न माजा में हदीस है, अन अबी हुरैरा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अन नबी, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, अन्नहु क़ाल, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइमु शाकिर, खाना खाकर शुक्र अदा करने वाला, बिमंज़िलति साइम साबिर, वो साबिर रोज़दार की तरह है। तो खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, वो और वो जिसने के रोज़ा रखा और सब्र किया, वो दोनों अल्लाह की नज़र में बहुत अच्छे हैं, अल्लाह की नज़र में बड़ी उनकी वैल्यू है। तो सब्र का तो हमें अंदाज़ा होता है कि सब्र करना अल्लाह ताला को कितना पसंद है। यहाँ शुक्र का भी बताया जा रहा है कि शुक्र अदा करने की तौफीक भी तमाम इंसानों को नसीब नहीं होती। जिनको शुक्र अदा करने की तौफीक मिल गई वो भी बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। और मोमिन जो है वो तो सब्र और शुक्र के दरमियान रहता है। इस पर भी हमको अहादीस मिलती हैं। आपने फरमाया है कि मोमिन के तो हर मामले में खैर है। जब अल्लाह ताला उसको नेमतें देता है, शुक्र अदा करता है, अल्लाह के यहाँ अजर पाता है। जब अल्लाह ताला उस पर मुश्किलात डालता है, परेशानियाँ डालता है, वो सब्र करता है, तो अल्लाह के यहाँ से अजर पाता है। तो मोमिन की ज़िंदगी सब्र और शुक्र के दरमियान गुजरती रहती है। और हम सब जानते हैं कि बहुत से शुक्र के मौके भी हमारी ज़िंदगी में आए और सब्र के मौके भी ज़िंदगी में आए, और ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा। दूसरी हदीस देखें, सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है, अन अबी हुरैरा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनसे रिवायत है, अन्ना रसूलल्लाह, कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, फरमाया, मा नक़सत सदाक़तुम मिन मालिन, सदका देने से माल कम नहीं होता। कम होता है कि नहीं होता? अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और मैंने उसमें से 10 दे दिए तो 90 बचे कि नहीं? कम हुआ कि नहीं हुआ ना? कम। अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें, सिंपल मैथ, तो कम हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर कैसे कहा कि नहीं कम होता? एक लफ्ज़ है बरकत, जिसका लोगों को अंदाज़ा नहीं है, और वो हमें कोई इकोनॉमिक का एक्सपर्ट वो नहीं पढ़ा सकता, कोई फाइनेंशियल विज़र्ड हमें उसके बारे में नहीं बता सकता कि ये बरकत क्या चीज़ होती है। 100 रुपये किसी ने कमाए, तो 100 रुपये कमाना कोई मकसद नहीं है। मकसद क्या है कि मेरी ज़रूरियात पूरी हो जाएं, मेरी खुशियाँ मुझको मिल जाएं। मकसद ये होता है मुझको सुकून मिले, मुझे आराम मिले। कोई नोट नहीं खाता। वो कब माइडस की कहानी पढ़ी हो आपने? हमने बचपन में कभी पढ़ी थी कि उसको सोने का बहुत शौक था, गोल्ड का, और किसी से उसने कहा कि मैं चाहता हूँ मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊं वो सोना बन जाए। माइडस टच तो एक मुहावरा भी बन गया है उर्दू इंग्लिश लैंग्वेज का। तो फिर यही हुआ, उसने कहा ठीक है, तुम जिस चीज़ को हाथ लगाओगे वो सोना बन जाएगी, पैसा ही पैसा। अब क्या हुआ? उसने कुर्सी को हाथ लगाया, लकड़ी की कुर्सी सोने की बन गई, बड़ा खुश। बिस्तर को हाथ लगाया, बिस्तर सोने का बन गया, बड़ा खुश। अब भूख लगी उसको, उसने पानी मंगाया, खाना मंगाया, खाने को हाथ लगाया, सोना बन गया, पानी को हाथ लगाया, सोना बन गया। उसकी बेटी भागती हुई आई, अब बाप से आके लिपट गई, क्या हुआ? गोल्ड का स्टैचू बन गई। तो मुझे बताएं, बड़ी इबरत है इस कहानी के अंदर। ये जो कहानियां होती हैं बाज़ दफ़ा, ठीक है वो सच तो नहीं होती, ऐसे सचमुच तो कभी भी नहीं हुआ होगा, लेकिन हिकायतें कहते हैं इनको, और ये हिकायतें हर ज़बान का हिस्सा रही हैं। और हिकायतों को हम झूठ की कैटेगरी में नहीं डालते। क्यों? इसलिए कि वो इंसान को बहुत कुछ सिखा रही होती हैं, सबक सिखा रही होती हैं। नाउज़ुबिल्लाह, वो किसी को धोखा देने के लिए झूठ नहीं होता, एक फर्जी सूरत हाल बयान की जा रही होती है जिससे लोगों के लिए इबरत का सामान हो। तो पैसा तो बहुत आ गया, तो क्या कहेंगे इसको हम? बरकत थी? सरासर नहुसत, सरासर मोहब्बतें चली गई, भूखा रहा, खा नहीं सकता, मरने के करीब पहुंच गया, तो वो सोने ने क्या फ़ायदा दिया? तो असल में पैसा मकसद नहीं होता। तो कभी हम 2-4 ना किया करें कि 4 हैं कि 6 हैं, ये देखें कि ये बाबरकत पैसा है या नहीं है। तो अगर बरकत उसके अंदर होगी तो फिर उससे मेरी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी, खुशियाँ मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला, उससे सदका देने की तौफीक होगी, हलाल रास्ते से वो आया हुआ होगा, दुनिया की भी अल्लाह ताला ज़रूरतें पूरी करेगा और आखिरत की भी पूरी करेगा इंशाअल्लाह ताला। आखिरत में भी अल्लाह ताला अजर देगा।
تو یہ ہے دراصل مقصد یہاں کہنے کا کہ مال صدقہ دینے سے کم نہیں ہوتا. گنتی میں کم ہو جائے گا, 1 2 3 4 کے حساب سے تو ڈیفینیٹلی کم ہو گیا, لیکن جو ہم خالی اس کی ظاہری شکل نہیں دکھا رہا اسلام ہم کو, بلکہ کیا دکھا رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے تم نے کمایا تھا وہ مقصد بہت اچھی طرح سے تم کو حاصل ہو جائے گا اس پیسے سے. اور کیا فرمایا, وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. اور بندہ جب عفو اور درگزر سے کام لیتا ہے, عفو اور درگزر سے کیا مطلب, کسی نے تکلیف پہنچائی, ہم سب خاندانوں میں رہتی ہیں, ہمیں خوب پتہ ہے کہ کیسے لوگ تکلیف پہنچا سکتے ہیں, ہوتا ہے نا. اور رشتہ داروں کے لیے کیا کہتے ہیں, الاقارب, اقارب, اقربا ہم کہتے ہیں قریبی رشتہ دار. عربی کی کہاوت ہے کہ الاقارب کالاقارب, کہ رشتہ دار بچوں کی طرح ہوتے ہیں. ابھی جا کے پلیز اپنی ساس کو مت سنا دیجیے گا کہ ہماری تو ٹیچر کہہ رہی تھی کہ رشتہ دار بچوں کی طرح ہوتے ہیں. اللہ کرے آپ کو حکمت بھی آ رہی ہو, خالی علم کے پلندے لے کے نہ جائیں یہاں سے. آپ نے کہا کتنا اچھا رائم کر رہا ہے, اقارب اقارب, مجھے تو پہلے ہی پتا تھا. نہیں, بھابھی کو سنا دیا جا کر, بھتیجیوں کو سنا دیا, نہیں, لیکن یہ حقیقت ہے. چلے میں تو کہتی ہوں کہ ان کو ہم بچوں نہ کہیں, شہد کی مکھی کہہ لیں رشتہ داروں کو. فائدہ بھی انہی سے ملتا ہے, ڈنک بھی وہی مارتے ہیں. تو اگر کوئی میرا رشتہ دار ہے تو کیا میں کسی کی رشتہ دار ہوں یا نہیں ہوں؟ ہم کہتے ہیں نہیں, میں معصوم, میں تو کچھ کہتی ہی نہیں, بے زبان. مجھ سے کبھی کسی کو کیا تکلیف پہنچی, بتاؤ کچھ کبھی کہا میں نے تم کو؟ بالکل کہا ہوگا, ایسے تھوڑی فرشتے بیٹھے ہیں میں اور آپ. اللہ نے زبان دی ہے, اللہ نے عقل دی ہے, ہم بھی خوب بولتے ہیں اور اچھی طرح سے بولتے ہیں اور جم کے بولتے ہیں. بعض دفعہ انٹینشنلی کوئی تکلیف پہنچاتا ہے کسی کو, اللہ نہ کرے کہ میں اور آپ اس کیٹیگری میں ہوں کہ ہم کبھی تانا دیں, ہم طنز کریں, یا ہم جسے کہتے ہیں بلو دا بیلٹ, کسی کی کمزوری کا ہم نعوذ باللہ مذاق اڑائیں. لیکن انسان ہیں, بعض دفعہ کوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے, کوئی انٹینشن, کوئی نیت نعوذ باللہ کسی کو تکلیف پہنچانے کی نہیں ہوتی, اگلا خفا ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ سالوں بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس وقت مجھ کو یہ کہا تھا, اور انسان ریکال کرتے ہیں, ہاں میں نے کہا تھا, اس طرح سے تو نہیں کہا تھا, جیسے یہ سمجھی. تو کیا کہے پھر انسان, بتائیں, کہتے ہیں آئی ایم سوری کہ تم کو میری بات سے تکلیف پہنچی, میرا یہ ارادہ نہیں تھا. ایکسپلین ضرور کر دیں. ہم سورہ یوسف پر پہنچیں گے, ہم دیکھیں گے کہ جب بھی غلط فہمیاں ہوئیں یوسف علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی صفائی پیش کی. اور آج بھی انشاءاللہ ہم صفیہ بنت حوئی کے بارے میں بات کریں گے, وہاں بھی ہم انشاءاللہ ایک واقعہ دیکھیں گے. تو اس میں یہ ہے تواضع. اور تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ کیا مطلب تمہارا, اتنا میں نے تمہارا خیال کیا, میں نے تم کو یوں کیا, میں نے یہ کیا, اور تمہارا یہ حال ہے, اور تم بدتمیز ہو, اور تم میں غلط فہمیاں پیدا ہونے کی بڑی ٹینڈنسی ہے. یہ کیا ہے؟ اس سے مجھے بتائیں کہ معاملہ جو ہے وہ سلجھے گا یا الجھے گا؟ بہت الجھے گا, رائی کا پہاڑ بنے گا. میں اور آپ, ہم کو تو پہاڑوں کی رائی بنانی ہے, یاد رکھیں. ہم تو رائی کے پہاڑ بنانا افورڈ ہی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے. اگر ہم نے ذاتی فرنٹ کھول لیا اور ہم نے اپنی ذات کے لیے اگر جھگڑنا شروع کر دیا تو پھر دین کے لیے کون جھگڑے گا؟ تو جس کو دین کے لیے جھگڑنا پڑتا ہے, کوئی شک نہیں اس کے اندر, بہت کلیش آف اوپینین ہوتا ہے, بڑی بحثیں ہوتی ہیں. اب ہر بات پہ تو بحث نہیں ہو سکتی کہ تم نے مجھ کو فلاں موقع پہ جوڑا نہیں دیا تھا, اس پہ بھی لڑ رہے ہیں, تم نماز نہیں پڑھتی, اس پہ بھی لڑ رہے ہیں. یہ تو بڑا پرابلم ہے پھر. تو ہمیں تو اپنے فرنٹ کے جو پرسنل دروازے ہیں, پرسنل فرنٹ کو بالکل شٹ ڈاؤن کر دینا ہے. میں اپنے حقوق کے لیے نہیں لڑوں گی, میں اپنا حق نہیں مانگوں گی, وہ اللہ سے مانگوں گی. مجھے احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے, اور جب موقع ملے گا تو ہاں دین کے لیے پھر میں کھڑی ہو جاؤں گی. تو یہ مومن کے اندر تواضع بہت ضروری ہے. 2 الفاظ اگر آپ لکھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آگے دعا آ رہی ہے وہ کانسیپٹ سمجھنے میں بھی آپ کو مدد ملے گی. تکبر تو ہم سمجھتے ہیں نا اچھی طرح سے, پرائیڈ ایک ہے تکبر, ٹھیک ہے, بہت بری چیز ہے, کبھی جنت میں کوئی نہیں جائے گا جس کے اندر تکبر ہے. ایک ہے تعزز. تعزز, تکبر کیا ہے؟ یعنی کہ نارسسسٹک ایٹیٹیوڈ جن لوگوں کے ہوتے ہیں نا, اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. اللہ بچائے مجھ کو اور آپ کو. اور اگر ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو آسمان سے اترا ہوا سمجھتا ہے تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی پرخلوص انسان ملا دے جو حکمت کے ساتھ ہماری غلطی ہمارے سامنے رکھ دے اور ہم اپنی اصلاح کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہم جانتے ہیں. یہ جو تکبر کی دوسری ایکسٹریم ہے تعزز.
تو تعزز کیا ہے؟ سیلف لوتھنگ، اپنے آپ سے نفرت کرنا، اپنے آپ کو انتہائی گھٹیا سمجھنا. تکبر کرنے والے ہمیشہ اپنی تعریفیں کرتے رہتے ہیں کہ مجھ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم سا ہو تو سامنے آئے. اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں. تعزز کیا ہے؟ یہ دوسری ایکسٹریم ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند. یہ بھی شخصیت کا بہت بڑا عیب ہے. تکبر کی طرح ہی شخصیت کا عیب ہے تعزز. اپنے آپ کو انتہائی گھٹیا بے وقت سمجھنا. کہ اور بعض دفعہ یہ جملے بھی ہمیں سننے کو ملتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں میں تو بالکل بے وقوف ہوں، میں پاگل ہوں، میں تو اتنی بدقسمت ہوں، اب یہ کام شروع کر رہی ہوں نا، دیکھنا کچھ بھی نہیں ہوگا. اس طرح کی باتیں کرتے. میں تو کوئی کام ٹھیک کر ہی نہیں سکتی، مجھے کچھ آتے ہی نہیں، اللہ مجھے نہیں بخشے گا، میں تو کسی قابل ہی نہیں ہوں. ایک یہ انداز ہوتا ہے لوگوں کا. اپنے آپ کو بیش کرتے رہتے ہیں، اپنی عزت نفس پر خود ہی حملے کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو خود ہی ڈیگریڈ کرتے رہتے ہیں. کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں بچتا ان کے اندر. یہ ہے دراصل کچلی ہوئی بیمار شخصیت، احساس کمتری جس کو ہم کہیں. شدید قسم کا انفیریورٹی کمپلیکس اپنے بارے میں. کہتے دوسروں کو دیکھ دیکھ کے حسرتیں کرنا، رش کرنا، ہائی وہ کتنی اچھی ہے، میں تو ایسی نہیں ہوں، اس کی شکل کتنی پیاری، دیکھو میری شکل، ہوئے اس کا قد دیکھو، ایک میرا قد، وہ کتنی خوش قسمت ہے، میں کتنی بدقسمت. ہر وقت اپنے پر ترس، اپنے آپ کو برا بھلا کہنا. اسلام نے ان دونوں ایکسٹریم سے ہم کو منع کیا. دونوں بہت نقصان دہ ہیں. بیچ میں کیا چیز ہمیں اختیار کرنی ہے؟ عاجزی، تواضع، ہیوملٹی. ہیوملٹی انتہائی صحت مند شخصیت کی علامت ہے. کوئی اکڑ نہیں ہے کہ کٹ جائیں گے لیکن جھکیں گے نہیں. نہ ایسا ہے کہ اپنے آپ کو بالکل موری میں ڈال دیا، اپنے آپ کو دوسروں کے پیروں کے نیچے لٹا دیا. پیپل آر واکنگ آل اوور اس. بالکل اپنے آپ کو بے عزت کر کے بچھا دیا کسی کے آگے. نہ، ایسا مومن نہیں ہوتا. اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ عاجزی ہوتی ہے، لچک ہوتی ہے، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، اسٹرینتھ ہوتی ہے. اور جن کے اندر اسٹرینتھ ہوتی ہے وہی جھک سکتے ہیں، پھر وہ ٹوٹتے نہیں ہیں. اور جھکنا ان کو برا نہیں لگتا، ہر وقت نہیں، بلا وجہ نہیں. ہاں اگر میرا قصور ہے، آپ کا قصور ہے، میں اور آپ مان لیں گے. یہ ہے عاجزی. کوئی ہمیں اگر کرٹیسائز کرتا ہے، ہماری خرابی بتاتا ہے، ہم سن لیں گے، اینالائز کر لیں گے. یہ ہے عاجزی. کوئی غلط فہمی کسی کو ہو گئی یا ہم نے کسی کو نقصان پہنچا دیا، اس کی تلافی کریں گے، اپنا قصور مانیں گے، درگزر سے کام لیں گے. درگزر سے کام لینا بھی یہ ایک زبردست شخصیت کی علامت ہے. ہر وقت کینہ نہ پالنا دل کے اندر. اس نے یہ کہہ دیا تو ناراض، اس نے وہ کہہ دیا تو دل کے اندر لے کر بیٹھ گئے. نہیں، مضبوط خوبصورت شخصیت جو ہوتی ہے، بندھی ہوئی شخصیت جو ہوتی ہے، اس کے اندر اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے. اور جس کے اندر جس کا ظرف جتنا اعلیٰ ہوگا وہ اتنی ہی اس کے اندر عاجزی ہوگی. انبیاء کی مثال دیکھ لیں، کیا کچھ قوموں نے نہیں کہا پاگل، جھوٹا، نکال دیں گے تم کو، تم تو دراصل اور بدگمانیاں کرنا کہ تم تو فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہو ہمارے اوپر. کیا کچھ نہیں کہا. انبیاء کا کیا رویہ تھا؟ کیا کہا کہ ہاں نعوذ باللہ ہم تو ہیں جھوٹے، ہم تو ہیں پاگل. صحیح کہہ رہے ہو تم، پتہ ہے، ہاں ہم تو ہیں ایسے کہا. قوم سے کہا کہ تم پاگل ہو، تم جھوٹے ہو، تم جہنمی ہو سارے کے سارے، ایسے کہا. کیا کہا؟ یا قومی لیس بی سفاہا، اے میرے قوم، میرے ساتھ تو کوئی بے وقوفی نہیں ہے. یہ ہے عاجزی. یا قومی بھی کہا، ڈسٹنس بھی نہیں کیا اپنے آپ کو. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا ظرف کتنا اعلیٰ تھا. جتنی اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے اتنی عاجزی ہوتی ہے. اور اعلیٰ ظرفی کس میں ہوتی ہے؟ جن کی زندگی کا مقصد بہت اعلیٰ ہوتا ہے، جن کی زندگی کے مقاصد ہی گھٹیا ہوتے ہیں، جو جانوروں کی سطح پہ زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، ان میں عاجزی آ نہیں سکتی، اس لیے کہ مقصد ہی گھٹیا ہے. دو چار کرنے کا، اس پر ڈومینیٹ کرنے کا، اس سے بہتر ہونے کا، جٹھانی سے بہتر ہو جاؤں، بہن سے بہتر ہو جاؤں، اس سے اچھا میرا ڈریس ہو جائے، اسی میں زندگیاں گزر جاتی ہیں کم ظرفی کے ساتھ ہی. تو ایک اعلیٰ مقصد انسان بناتا ہے تو شخصیت ہماری خود پروان چڑھتی ہے الحمدللہ. یہ ہے دراصل عاجزی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے بارے میں کہ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. جو عفو اور درگزر سے کام لیتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. ہر وقت زبان چلا کے جو آرگیومنٹس ہیں وہ نہیں جیتے جاتے.
بعض دفعہ چپ رہنے والا جیت جاتا ہے. ایک خاموشی 100 کو ہراتی ہے, اور خاموشی کے اندر بڑی ڈگنیٹی ہے. تر زبان چلانے میں کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے. خاموش ہو جائیں, رہنے دیں, جانے دیں, درگزر کریں. پنجابی میں بہت اچھا فقرہ ہے, مٹی پاؤ, بس ختم کریں بات کو, چھوڑ دیں. پھر آپ دیکھیں بڑے بڑے پہاڑ رائی بن جاتے ہیں صرف خاموشی کی وجہ سے. جو آپ خاندان میں خواتین رہتی ہیں, آپ میں سے جنہوں نے جوائنٹ فیملیز نبھائی ہیں, آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگا اس چیز کا کہ چھوٹی سی بات کو پہاڑ بناؤ یا بڑی بڑی باتوں کو خاموش رہ کے بس درگزر کر دو, جانے دو. یہ ہے دراصل, یہ ایسی شخصیت ہونی چاہیے. اور فرمایا وما تواضع احد للہ, اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے الا رفعہ اللہ, تو اللہ اس کو بلند فرماتا ہے, اللہ اس کو اعلیٰ درجے دیتا ہے. اللہ کی خاطر تواضع. مجھے کسی سے کچھ نہیں, چاپلوسی نہیں کرنی, مجھے کچھ چاہیے نہیں. ہمیں کسی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرنا کہ ہم خوش آمدیں کریں یا چاپلوسیاں کریں, بلکہ ہمیں اللہ کا دین پہنچانا ہے, اس کے لیے ہم تواضع اختیار کریں گے انشاءاللہ. تو اتنی خوبصورت یہ 2 احادیث ہیں. اور اس میں ہم جو سورہ انفال کے ضمن میں بھی ہم تعمیر شخصیت کی جو بات کر رہے ہیں, تو وہ یہ سب کچھ یہی ہے تعمیر شخصیت. کتنی احادیث آپ دیکھیں, ان کو انالائز کریں, کیا بتایا جا رہا ہے کہ تو ایک مومن کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے. اس لیے کہ دین کے کام کے لیے ہم کو ہیومن ریسورس چاہیے. ہیومن ریسورس اصل اسٹرینتھ ہوتی ہے. اگر ہمیں اچھے کام کرنے والے مل جائیں گے تو پھر ہم کہیں جا کر بیٹھ جائیں, دین کا کام چلتا رہے گا. اور دین کا کام کرنے والوں کی اگر شخصیت خوبصورت نہیں ہے تو بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ کولیپس کر جائیں گے ان کے اپنے سروں کے اوپر ہی. کوئی فائدہ نہیں, کوئی خیر نہیں نکلے گا, صرف جھگڑے فساد ہوں گے, ون اپ ہونے کی کوششیں ہوں گی, اور کچھ فائدہ نہیں نکلے گا, کوئی برکت نہیں ہوگی اس کے اندر سے. تو اب کرنے کا کام کیا ہے, شکر گزار کیسے بنے میں اور آپ. جو ماحول ہے ہمارا, اور ماحول کے اندر بڑی نیگیٹیوٹی ہے, ہم کئی دفعہ اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں, اس لیے کہ شکر گزاری بریکنگ نیوز نہیں ہے, اور ناشکری بہت بریکنگ نیوز بنتی ہے. تو اب کرنے کا کام کیا ہے کہ ضرور دن میں آپ 4 یا 5 چیزیں یاد کر لیا کریں جو کہ اللہ کی نعمتیں آپ کے پاس ہیں. صبح چائے پی کر آئے تھے, جو چائے کے عادی ہیں, چائے کے چرسی ہوتے ہیں نا کچھ لوگ, اگر چائے کی پیالی اچھی مل گئی اس کو لکھ لیں کہ آج چائے بہت مزے کی تھی, صحیح ٹیمپریچر, بالکل صحیح اسٹرینتھ, دودھ بالکل ٹھیک تھا, چینی بالکل ٹھیک تھی. اچھی چائے کی پیالی مذاق نہیں ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. قورمہ آسان ہے, چائے کی پیالی بہت مشکل ہے. لکھ لیں. صبح نکلی تھی تو چڑیا کی آواز آئی تھی, مجھ کو بہت خوشی ہوئی, لکھ لیں. یعنی خوشی کے لیے کوئی ارتھ شیکنگ ایونٹس نہیں چاہیے کہ وہ شہزادہ سفید گھوڑے پر جو ہے وہ تشریف لائے گا تبھی جو ہے وہ دل خوش ہوگا. اللہ وہ بھی لے آئے گا, اللہ نے کا لکھا ہے قسمت میں, تو وہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ میں سے جن کو ابھی تک شہزادے نہیں ملے ان کو بھی مل جائیں گے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. اور یہ کہ دعا کی, میں نے دعا کی توفیق ملی مجھ کو, وہ خوشی. میں کلاس میں چلی گئی, خوشی. لکھیں تاکہ نعمتیں برقرار رہیں. اس لیے کہ نعمتیں کس چیز سے چھنتی ہیں, ناشکری کی وجہ سے. پاؤں پٹخ پٹخ کے اور تیوری چڑھا چڑھا کر کلاس میں آئیں گے تو کل کو توفیق چھین لے گا اللہ تعالیٰ, پھر نہیں آئیں گے کل. تو لہٰذا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیری نعمتیں ہیں. تب یہ دعا دیکھیں, کنز الاعمال میں یہ دعا ہمیں ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم, اے اللہ, اجعل, تو بنا. امر ہے تو امر جب بڑا دے رہا ہوتا ہے چھوٹے کو تو حکم ہے, اور جب چھوٹا بڑے سے امر میں بات کرتا ہے تو التجا ہے, اس کے اندر دعا ہے. اللہ تو بنا دے نی مجھ کو صبوراً, بہت صبر کرنے والا. ایک ہوتا ہے صابر, ایک ہوتا ہے صبور. ایک ہے غافر, ایک ہے غفور. صبور کے اندر مبالغہ ہے, بہت زیادہ صبر کرنے والا. اور یہ صبر کرنے والی شخصیت میں ٹھہراؤ کتنا ہوتا ہے آپ دیکھیں. ریئیکٹ نہیں کرتے. ہم نے ریئیکشن اور رسپونڈ کرنے کی بات کی تھی کہ ریئیکٹ کرنا ہے, یہ رسپونڈ کرنا ہے, نہیں, ہمیں رسپونڈ کرنا ہے, اس کے لیے ٹھہراؤ چاہیے. وہ اور اجل, تو بنا دے نی مجھ کو شکوراً, بہت شکر کرنے والا. ایک ہے شاکر, ایک ہے شکور. اللہ مجھے بہت شکر کرنے والا بنا دے. اور بہت ہم کہیں کہ لو اتنی ساری نعمتیں کہاں آئیں گی کہ میں بہت شکر ادا کروں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتی رہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انشاءاللہ تعالی.
تو بہت شکر کے موقع ہیں وہ. اور اجعلنی تو بنا دے مجھ کو فی عینی صغیرن اپنی نظروں میں چھوٹا. آپ کہیں لو ابھی تو ہم نے کہا تعزز نہیں ہونا چاہیے, تو چھوٹا کہا, گھٹیا نہیں کہا کہ اپنی نظروں میں مجھ کو بے وقت کر دے, گھٹیا بنا دے. یعنی کہ اپنے بارے میں کوئی فینسی خیالات نہ ہوں, اپنے آپ کو کوئی پہنچا ہوا بزرگ نہ سمجھے کہ کوئی خواب بھی اگر دیکھ لیا, اب گھوم پھر کر آئے تھے اور کسی باغ کی سیر کر کر آئے تھے اور خواب میں وہی باغ آ گیا, اور صبح اٹھ کے اس کا ذکر شروع کیا سر پر دوپٹہ رکھ کر, سورہ یاسین پڑھ کے, قرآن چوم کے, پھر کہا آج میں نے ایک باغ دیکھا, پتہ نہیں کیا تھا. لوگوں نے کہا جنت دیکھی ہے آپ نے؟ میں بیچاری کہاں جنت دیکھ سکتی ہوں. کہ نہیں, آپ تو جنتی ہیں, آپ جنتی نہیں ہوں گی تو کون جنتی ہوگا. یہ کیا ہے, بن رہے ہیں چھوٹے, اصل میں کیا بن رہے ہیں؟ کہتے ہیں اچھا تم کہتی ہو تو ٹھیک ہی کہتی ہوگی, میں تو نہیں سمجھتی اپنے آپ کو اس قابل, تم کہہ رہی ہو تو ٹھیک کہہ رہی ہو. تو بعض دفعہ یہ ایک جھوٹی قسم کی عاجزی ہوتی ہے, فالس ماڈسٹی. اللہ اس سے بھی بچائے مجھ کو اور آپ کو. یہ بھی شخصیت کا بہت بڑا عیب ہے, فالس ماڈسٹی. کوئی کہتا ہے آپ نے بہت اچھا پکایا, ہم کہتے ہیں نا مجھے تو پکانا ہی نہیں ہے. کسی نے کہا بہت پیاری لگ رہی ہے, میں تو پیاری ہی نہیں. کیا ضرورت ہے, سوچیں وہ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ نہیں کہہ رہی. اگر پیاری ہیں تو چپ رہیں, الحمدللہ کہیں. اور مبالغہ کر رہی ہیں تو پھر کہہ دیں ان کو کہ نہیں اتنا بھی نہیں ہے. تو یہ کہاں سے طریقہ پتہ چلا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کوئی آپ کی تعریف کرتا تھا, سچی تعریف ہوتی تھی, آپ خاموش رہتے تھے. کوئی مبالغہ کرنا شروع کرتا تھا, آپ اس کو چیک کرتے تھے وہاں پر. تو اپنی نظروں میں چھوٹا, یعنی اپنے آپ کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو اپنی سوچوں کا مرکز محور نہیں بنا لینا چاہیے. تو اپنے آپ کو بس اپنے سائز پر رکھے, مٹی سے بنے, مٹی میں جانا ہے. کسی نے کہا ہے نا کہ ماٹی کے پتلے تجھے کتنا گما ہے. سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ ہمیں کچھ نہیں سمجھنا اپنے آپ کو. بس اللہ, ہم بہت چھوٹے ہیں, اللہ اکبر ہے, تبھی تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر جھک کر. تبھی تو ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ ہے, اللہ میرا رب اعلیٰ ہے, میں تھوڑی اعلیٰ ہوں کوئی, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں تو فقیر ہوں اپنے رب کے آگے. میرا رب ہے غنی, دینے والا. تو اللہ کے مقام کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھنا چاہیے, بہت چھوٹا سمجھنا چاہیے. وفی اعین الناس کبیرا, اور اللہ لوگوں کی نظروں میں مجھ کو بڑا بنا دے. ہم کہیں گے واہ, یہ تکبر نہیں ہے کہ چاہیں کہ بھئی لوگ مجھ کو جو ہے وہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی سمجھیں, بہت اچھا سمجھیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی, وجعل لی لسان صدق فی الآخرین. اللہ تعالیٰ میرا بہترین ذکر خیر آنے والوں میں جاری رکھ, میری شہرت, میری تعریف چلتی رہے آنے والوں میں. کیسے دعا کی انہوں نے یہ ابراہیم علیہ السلام نے؟ کیوں دعا کی ہے کہ اللہ میرا ذکر خیر, میری تعریف, میری شہرت آنے والی نسلوں میں برقرار رہے. دیکھیں ہمیں اچھے رول ماڈلز بھی تو چاہیے. اگر سارے ہی مشہور لوگ شیطان ہی کے ساتھی ہوں گے تو پھر رحمان کے ساتھی مشہور نہیں ہوں گے, تو پھر لوگ رول ماڈل کہاں سے بنائیں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر باقی نہ رکھا ہوتا تو ہمیں انسپریشن کہاں سے ملتی کہ وہ تو بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کو تیار ہو گئے تھے. میں دو اپنی خواہشات کیا قربان نہیں کر سکتی اللہ کے لیے؟ تو ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں نا پھر. اس لیے دعا کریں کہ اللہ میرے لیے صدقہ جاریہ, میری اپنی نیکیوں کو بنا دے, میرا اپنا عمل لوگوں کے لیے روشنی کا مینار بنا رہے, ذات کے لیے نہیں, کام کے لیے. یہ ہے دراصل کہ اللہ مجھ کو لوگوں کی نظروں میں بڑا بنائے. اور یہ خاص دعا کس کی ہے؟ دین کا کام کرنے والے کی. خاص دعا جو ہے یہ مبلغ کی دعا ہے, اس لیے کہ دعوت جو ہے وہ دعوت دینے والے کے ساتھ منسلک ہوتی ہے. جیسے ہم کاغذ کو الفاظ سے جدا نہیں کر سکتے, ہم دعوت کو دعوت دینے والی کی شخصیت سے جدا نہیں کر سکتے, وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ساتھ. کیوں لوگوں نے چاہا کہ رسولوں کو بدنام کریں؟ تاکہ دعوت ناکام ہو جائے. جب رسول لوگوں کی نظروں سے گر جائیں گے تو دعوت کی ویلیو خود ختم ہو جائے گی جو پیغام لے کر آئے ہیں. یہ سائیکالوجی تھی نا ان کی ساری. تو مجھے اور آپ کو دعا کیا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری عزت ہو لوگوں کے اندر. کیوں؟ تاکہ جو میں دعوت پیش کر رہی ہوں اس دعوت کا بھی وقار ہو.
ایک بات ہے، سڑک پہ چلنے والا کوئی بات کہہ رہا ہے، تو ہم سن تو لیں گے، خاص ویلیو نہیں دیں گے. ایک بچہ ہے بیبل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، بیبل کر رہا ہے تو ہم کہیں گے ایسے ہی کہہ رہا ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا کہہ رہے. لیکن آئنسٹائن وہی بات کہے گا تو سب غور سے سنیں گے. تو جو مقام ہوتا ہے کسی انسان کا، اس کے حساب سے اس کی بات کو ویلیو دی جاتی ہے. تو یہ دراصل اللہ سے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دوسروں کی نظروں میں بڑا بنا دے. اور دعا ہے کس کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ساری دعائیں اللہ نے قبول کری. انتہائی صابر تھے، انتہائی شاکر تھے، انتہائی متواضع تھے، اور لوگوں کی نظروں میں کتنے بڑے تھے. رفعنا لک ذکرک. بدو آتے تھے، ایک دفعہ ایک بدو آیا اور آپ کچھ مال تقسیم کر رہے تھے لوگوں میں، آپ کے گلے میں چادر تھی، اتنے زور سے اس نے چادر کھینچی کہ آپ کے گلا چھل گیا، نشان پڑ گئے. لوگ آگے بڑھے صحابہ کہ اس کو پکڑیں، آپ نے کہا چھوڑ دو اس کو. یہ ہے تواضع دراصل، درگزر کر دینا، اتنی بات کے اوپر ہنگامہ نہ کھڑا کرنا. تو اپنی نظروں میں چھوٹا، اور پھر جو ایسی شخصیت والا ہوگا، انتہائی صابر، انتہائی شاکر، اس کے اندر عاجزی ہے اور وہ خود بخود لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوگا. یہ ہے دراصل بزرگی. ہمیں اگر بزرگ بننا ہے تو ہمیں یہ انشاءاللہ اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور بزرگی ایک تو عمر کے ساتھ آنی چاہیے. بعض دفعہ کم عمری میں بھی بزرگی آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں خاندان میں بزرگ بنوں، میں لوگوں کے مسئلے حل کرنے والی ہوں. چلیں جی، اللہ تعالیٰ سے بہت دل سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین دین کا کام لے لے، جس کیٹیگری میں ہوں، یا ہم کلاس لے رہے ہوں یا انفرادی طور پہ بتا رہے ہوں، تھوڑا علم زیادہ علم، بات ساری کیا ہے، کم بھی علم ہوگا، شخصیت اگر اتنی خوبصورت ہوگی تو تھوڑا علم بھی انشاءاللہ تعالیٰ بڑا بابرکت ہوگا. اور تکبر ہے، بد مزاجی ہے، بد اخلاقی ہے، تیوری پر بل ہے جو سیدھا نہیں ہوتا، چلنے میں ایک ایٹیٹیوڈ ہے، بیٹھنے میں ایٹیٹیوڈ ہے، تو پھر لوگ بہت گھبرانا شروع کر دیں گے اور دعوت ہو سکتا ہے پر اثر ہو یا نہ ہو. تو یہ انشاءاللہ مبلغ کی دعا ہے، اللہ مجھ کو اور آپ کو دین کا کام کرنے والا بنائے، اور اگر ہیں تو اللہ ہم سے کام لیتا رہے. اور شخصیت کی خوبصورتی تو پھر اس میں تو اضافہ ہی ہوتا چلا جائے، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں. چلیے اب میں پڑھتی ہوں، میرے پیچھے پڑھیے گا. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. چلیے مانگیے اللہ سے. اور کوئی کمی لگتی ہے صبر میں تو صبور پہ زیادہ فوکس کریں، شکر میں کمی لگتی ہے اس پہ فوکس کریں. اگر تعزز محسوس ہوتا ہے کہ میں سب کے سامنے برائیاں کرتی ہوں، اپنے بارے میں جب بھی سوچتی ہوں احساس کمتری کے ساتھ سوچتی ہوں، اپنی کوئی چیز مجھ کو اچھی نہیں لگتی، تو پھر اس پر فوکس کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر سے یہ چیز نکال دے، لوگوں کی نظروں میں بڑا کر دے مجھ کو. اور لگتا ہے کہ میرے اندر تکبر ہے، میں اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتی ہوں، تو پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے کٹ ڈاؤن ٹو سائز کر دے، اپنی نظروں میں بہت بڑا نہ سمجھوں اپنے آپ کو. چلیے مانگیے بہت دل سے. آمین یا رب العالمین. آپ یہ دیکھیں کہ جن کے اپنے اندر احساس کمتری ہوتا ہے نا، تعزز ہوتا ہے جن کے اندر، وہ اپنے متعلقین کے اندر بھی تعزز پیدا کر دیتے. کبھی آپ نے دیکھا، آبزرو کیا، اگر ایک ماں ہے، ماں کے اندر شدید احساس کمتری ہے، تعزز ہے، وہ اپنی اولاد کے اندر بھی پیدا کر دیتی ہے کہ میرے بچے یہ تو کسی قابل ہی نہیں ہے، یہ میری بیٹی اس کی شکل دیکھو، اس کی شادی کہاں ہوگی، یہ تو اتنی بے ڈھنگی، اتنی پھوڑ ہے، یہ تو بالکل احمق ہیں بچے میرے. سب کے سامنے بچوں کی برائیاں کرتے ہیں، ان کے اپنے اندر احساس کمتری پیدا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں، ہم بچوں کو غرور سے بچا رہے ہیں. تو غرور سے بچاتے ہوئے ان کی شخصیت کچلی تو نہیں جا سکتی اس طرح سے. یہ سب کے سامنے بچوں کو ڈانٹ رہی ہوتی ہیں، سب کے سامنے بچوں کو مار رہی ہوتی ہیں. بچوں کے اندر سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کو. بچے سمجھ رہے ہوتے ہیں، بچے محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر دکھ آ رہا ہوتا ہے، ان کے اندر خوشی آ رہی ہوتی ہے. تو بچوں کو بہت سینسیٹیولی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. یہ پرانا طریقہ چلا گیا کہ بچوں کو جو ہے وہ نعوذ باللہ سمجھتے تھے کہ انسانی نہیں ہے، جیسے جذباتی نہیں ہے، جیسے ان کے اندر بچوں کے جذبات بہت نازک ہوتے ہیں. ایک ماں ہونے کے طور پہ بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی، اور ایک استاد ہونے کے طور پر بھی.
جو پرائمری کلاسز کی ٹیچرز ہیں ان کو بہت حساس ہونا چاہیے. بعض دفعہ کچل کے رکھ دیتی ہیں بچوں کی شخصیتوں کو. کیا کرتی ہیں ٹیچرز؟ پوری کلاس کے آگے بے عزت کر دیا اس کو, پوری کلاس کے آگے کہہ دیا نیل ڈاؤن, پوری کلاس کے آگے کہہ دیا اسٹینڈ اپ آن دا بینچ. کرتی ہیں نا اس طرح سے. احساس نہیں ہوتا ان کو کہ بچے کی شخصیت کے ساتھ کیا کر رہی ہیں وہ. تو کبھی اگر کسی کو موقع ملے کہ وہ کے جی کلاس یا کلاس 1, کلاس 2, کلاس 5 تک بچوں کو پڑھا رہی ہیں, تو یہ بھی ساتھ ساتھ ہمیں انشاءاللہ تعالی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں ان کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے.